नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मा बाद, बरदरान इस्लाम, वाजिबुल एहतराम, बुजुर्गों, दोस्तों, मोहतरम हजरात, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम, आप सबका तहे दिल से खुशामदीद है हमारे चैनल बाग़े मोमिन में। और इस वक्त हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक की सिलसिलावार तर्जुमा सुन रहे हैं। अल्लाह ताला के फजल व करम से कुरान की पहली सूरे से आज हम लोग सूरे अल आराफ पर पहुँच गए हैं और तकरीबन 188 आयत तक अल्लाह के फजल व करम से आयत पर हम लोगों ने गौर और फिक्र किया। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए और आसानी फरमाए। आपसे भी दरख्वास्त है कि आप बिलखुसूस इसे पूरा सुनें तवज्जो के साथ और अपने अजीज़ दोस्तों और अपने प्यारों तक भी इसको शेयर करें। कुरान और हदीस की कोई भी बात अगर हमारे सामने आवे तो अव्वल तो ये कि हम इस पर तवज्जो दें और फिक्र करें, सुने और उस पर अमल करें, उसको अपनी ज़िंदगी में ढालें। एक बात। दूसरी बात कि उसको फिर आगे भी बढ़ाएं। आगे बढ़ाना, दीन की बात को आगे बढ़ाना ही तो दावत तबलीग है, यही तो काम है इस्लाम का। ऐसा नहीं है कि हमने अल्लाह ने जो इल्म अक़ल दिया हम उसको अपने तय रोक करके रख लें कि बस हमने खाली जन्नत मिल जाए, बस। ऐसा नहीं है। हमने एक वाक़या सुना था, आप ही बुजुर्गों ने शायद बताया था कि एक मर्तबा अल्लाह ताला ने अपने फरिश्ते को भेजे किसी गांव में कि जाओ उस गांव के हालत देखो और जैसा हो हमें बताओ। तो वो फरिश्ते जो हैं कि अल्लाह के हुक्म से उस गांव में आए और चारों तरफ उन्होंने दिन भर सैर किया और उन्होंने देखा कि गांव में पूरी के पूरी तरह से जो है लोग बुरे अमल में अपना वक्त गुजार रहे हैं, बुरे अमल में मुलव्विस है और दीन की कोई बात, दीन का कोई मामला उस गांव में उनको नहीं दिखा। हर कोई बुराइयों में मुलव्विस है। नमाज रोज़ा तो बहुत दूर की बात है ना, उनके अंदर दीन बिल्कुल नहीं है। बहरहाल फरिश्ते जो है कि पूरे गांव में जब सैर किया और कोई ना मिला, फिर वो मस्जिद में गए। एक मस्जिद, वीरान सी मस्जिद दिखी उन्हें, तो मस्जिद में गए। मस्जिद में देखे कि एक शख्स जो है कि नमाज पढ़ रहे हैं और जब उनको नमाज पढ़ते हुए देखी तो फरिश्ते बहुत खुश हुए कि चलो कम से कम हम जब अल्लाह के पास जाएंगे और हम अपना रिपोर्ट देंगे तो कम से कम ये तो कह सकेंगे कि एक शख्स जो है वो नमाज पढ़ते हुए दिखा हमें मस्जिद में। तो बहरहाल वो फरिश्ते जो है कि जब वापस अल्लाह ताला के पास गए तो अल्लाह ताला ने पूछा उनसे कि बताओ तुमने क्या देखा। तो वो फरिश्ते कहने लगे कि उस गांव के तमाम बाशिंदे गुनाहों में मुलव्विस हैं और बद अमल और बुराइयों में जो है कि वो दिन गुजार रहे हैं। तौहीद और इस्लाम उन तक हरगिज नहीं है और मस्जिदें वीरान है। मगर हाँ, एक शख्स को हमने देखा मस्जिद में, एक शख्स वाहिद था जो नमाज पढ़ रहा था। फरिश्ते ये सोचे कि अल्लाह ताला उस एक शख्स से बहुत खुश होंगे और उनके लिए अपनी रहमत, बेशुमार रहमत उनको बतौर इनाम देंगे। लेकिन अल्लाह ताला ये वाक़या सुनने के बाद, बहरहाल अल्लाह ताला तो सब कुछ जानते हैं, उस गांव की हालत तो अल्लाह जान रहे थे।
तमाम हिकमत तो अल्लाह ताला के हुक्म से है और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो अल्लाह ताला से छिपी हुई है, चाहे वो ज़ाहिरी हो, चाहे वो कोई छिपा के हो, चाहे कुछ भी, हर तरह का अमल और हर तरह की चीज़ से अल्लाह ताला वाकिफ़ है, बाखबर है, उससे कुछ भी नहीं छिपा। ये तो अल्लाह ताला की एक हिकमत होती है कि वो तरह तरीक़े से लोगों तक अपनी नसीहत, अपने फरमान और अपने हुक्म को पहुंचाता है और वो किस तरीके से हिकमत अमली वो अपनाता है। तो जब फरिश्तों ने उस गांव के बारे में पूरी बात बताई और उस शख्स के बारे में बताया कि वो शख्स जो है कि वाहिद था जो नमाज में मशगूल था, फरिश्ते ये सोच रहे थे कि अल्लाह ताला का उस पर इनाम अता होगा, मगर अल्लाह ताला ने कहा, क्या कहा कि जाओ उस शख्स के ऊपर मेरा अजाब उतार दो, उस शख्स पर मेरा अजाब गिरा दो और उस शख्स पर अजाब नाजिल कर दो। बात तो सोचने की है कि वो वाहिद शख्स था जो नमाज पढ़ रहा था और गांव के तमाम लोग गुनाह में मुलव्विस थे, मगर अल्लाह ने अजाब उतारा तो पहले किस पे उतारा? अल्लाह ने पहला अजाब उस शख्स पे उतारा जो वाहिद तन्हा नमाज पढ़ रहा था, है ना। तो पहला अजाब अल्लाह ने कहा कि उस पे उतारो, बाकी लोग के ऊपर तो अजाब उतरेगा, हम देखेंगे, पहले उसके ऊपर उतारो। जब फरिश्ते हैरत अंगेज थे तो अल्लाह ने कहा कि मेरा फरमान है कि मेरी तौहीद को, दीन को फैलाने का उस शख्स ने अपने तय रख लिया। वो खुद तो मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था, मगर उसने कभी भी किसी को भी नमाज की दावत नहीं दी। उसने उस गांव में अपने किसी भी दोस्त, यार, भाई, बहन, अपने गांव वालों को तबलीग के लिए नहीं बुलाया, दीन की दावत नहीं दी, इल्म की दावत नहीं दी, जबकि वो जानता था सारी चीजें, उसके इल्म में था, वो वाहिद पढ़ा लिखा, कुरान का पढ़ा लिखा समझदार था, मगर फिर भी उसने जो है कि यहाँ पर ऐसा किया कि वो जो है कि वो खुद सोचा कि बस मैं अकेला जो है कि सवाब नेकियां बटोरूं, तो अल्लाह ताला उस पर पहले नाराज हो। ये है हमारा असल जो चीज़ है जिस पर हमें गौर करना चाहिए। अगर अल्लाह ने हमें इतना भी इल्म दिया है, इतनी भी अक़ल दी है, इतनी भी दीन की तरफ सोच और समझ दी है, तो हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी बन जाती है कि हम दूसरों तक वो बात को पहुंचाएं और उसे भी दीन की तरफ डाइवर्ट करें, है ना, दीन की तरफ हमें उसे भी बुलाएं। ठीक है, तो ये तो अगर देखा जाए तो ये शुरुआत होती है, लेकिन अल्लाह ताला इसमें इतनी बरकत रखा है कि अगर हम एक नेक काम अमल करते हैं, एक नेक काम करते हैं, तो अल्लाह ताला उसके फजल से, है ना, उसके अंदर ऐसी चीजें और डालता चला जाता है कि वो जो है कि और उसकी इल्म और उसकी अक़ल और उसका जो है कि दावत देने का जो तरीक़ा है उसमें और बढ़ोतरी होती चली जाती है। तो अल्लाह ताला इल्म की बरकत इस तरह से भी अता फरमाता है कि आप उसको औरों तक पहुँचाएँ। तो मेरी भी आपसे गुजारिश है कि हम लोग जो कुछ भी इसमें सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसे आप भी सुने, गौर करें, फिक्र करें और औरों तक भी पहुँचाएँ। ठीक है ना, औरों तक भी पहुँचाएँ। हाँ, अलबत्ता ये बात अलग है कि अगर आपको ये लगे कि ये शख्स जो पढ़ रहा है इसका तरीक़ा गलत है, ये सही नहीं पढ़ रहा है, या इसका जो भी चीज़ें आपको अगर गलत लगे, शुबह लगे, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आप मुझे भी नसीहत करें, मुझे भी बताएं, ताकि मैं अपने उस गलती को सुधार कर सकूं। एक बात, और दूसरी बात ये कि अगर आपको लग रहा है कि ठीक है, बेहतर है, तो आप इसे बराए मेहरबानी आगे भी बढ़ाएं इंशाअल्लाह ताला।
تو برادران ہم لوگ سورہ الاعراف پر تھے. سورہ الاعراف کی ہم لوگ الحمدللہ آیت 188 تک سن چکے تھے. آئیے اب ہم لوگ اس کے آگے کے آیت پر غور و فکر کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے جس نے تم کو ایک تن واحد سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس اپنے جوڑے سے انس حاصل کرے. پھر جب میاں نے بیوی سے قربت کی تو اس کو حمل رہ گیا ہلکا سا، سو وہ اس کو لیے ہوئے چلتی پھرتی رہی. پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں میاں بیوی اللہ سے جو ان کا مالک ہے دعا کرنے لگے کہ اگر تو نے ہم کو صحیح سالم اولاد دے دی تو ہم خوب شکر گزاری کریں گے. ہے نا، یہ آیت ہے نا. اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تم کو ایک جسم سے، ہے نا، ایک تن سے، ایک جسم سے پیدا کیا. وہ ایک جسم و ایک تن کون ہے؟ ہم سب کے ابا حضور جناب آدم، حضرت آدم علیہ السلام، ہے نا. اور حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بنایا تو حضرت آدم علیہ السلام سے پھر ہم تمام لوگ ہوئے. وہ کیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے ہی انہی کے تن سے، انہی کے پسلی سے، انہی کے مٹی سے ہماری اماں حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا. ٹھیک ہے نا. اچھا، اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی مہربانی ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانی ہے، ہم کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی بڑی اپنی رحمت عطا فرمائی کہ اللہ نے ہمیں بنایا اور ہمارے ساتھ ہمارے لیے ہم کو سکون اور اطمینان دینے کے لیے ہمارے ہی مطلب کہ ہمارے ہی لیے جو ہے کہ اللہ نے ہماری بیویوں کو بنایا. اللہ نے اپنی رحمت سے بیویاں ہمیں عطا فرمائی. ٹھیک اسی طرح سے جس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کو انہی کے تن سے، انہی کے مٹی سے، انہی کے پسلی سے ان کی بیوی یعنی کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے پیدا کیا. ٹھیک ہے، بنایا. تو اب کیا کہ ان دونوں میں اتنی محبت کہ یہ محبت ہم پریکٹیکلی آج اپنے اوپر غور کریں. اگر ہم میں سے جو کوئی بھی شادی شدہ ہے اور جن کی ازواج زندگی بہتر ہے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمان عالم اسلام میں ہر مسلمان، ہر اسلام کو ماننے والے کی ازواج زندگی کو بہت بہت خوشنما اور بہتر بنائے. بالکل جس طرح سے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ میں محبت تھی، ہے نا. تو یہ دعا ہے. اسی طرح سے تمام وہ حضرات جن کی پیاری بیویاں ہیں، جن میں ایک طرح سے اخلاق اور محبت بہت ہیں، وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ بیوی کس قدر آپ کو سکون یا ہم کو سکون دیتی ہے نا. ہم تمام سے جب مشکل حال، پریشان حال، تھک کے جب گھر آتے ہیں اور بیوی جب ایک مرتبہ مسکرا کر کے یا ایک مرتبہ جب خوش دلی کے ساتھ یا ہمارے پاس آتی ہے یا ہمارے لیے کچھ بھی کرتی ہے نا، ان تمام چیزوں کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ بھی ہمارے خوشی کے لیے، ہمارے اخلاق میں اور ہمارے محبت میں وہ کچھ بھی کرتی ہے تو ہمیں اس سے کتنا سکون ملتا ہے. ایک بات. دوسری بات کہ اس بیوی سے جو ہے کہ ہم جب رشتہ بناتے ہیں، رشتہ قائم کرتے ہیں، ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی ایک سکون دیا ہے، اس میں بھی ایک آرام دیا ہے، بشرطے کہ وہ طریقہ اسلام پر ہو، دین پر ہو. ٹھیک ہے نا. اب اس سے ہونے والی نسل سے بھی ہم کو خوشی ملتی ہے، اس سے بھی ہماری جو ہے کہ کتنی آپ سوچی جب بچے ہو جاتے ہیں تو ہم کو بچوں سے کتنی زیادہ جو ہے کہ محبت اور رغبت ہوتی ہے اور کتنی خوشی ملتی ہے. یعنی یوں سمجھ لیا جائے کہ اگر آپ اس چیز کو احساس کرتے ہوں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بچے ہمارے دل کو کس قدر سکون پہنچاتے ہیں.
ہے نا، اس قدر سکون پہنچاتے ہیں. پھر وہی بچے جو ہے کہ ہمارے لیے ہمارا سہارا، ہمارا سپورٹ بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سبھی بیویوں کو اور سبھی اولادوں کو اور ہم تمام مردوں کو دین اسلام پر چلائے اور ہمارے اندر وہ علم دے، اور ہم ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی جو ہے نا بڑے خوبصورتی سے کریں. ہماری ان حقوق کی پکڑ قیامت کے روز نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے علم دے، عقل دے، قوت دے. بہرحال تو ہم لوگ آتے ہیں اپنے بات پر. وہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے جس نے تم کو ایک تن واحد سے پیدا کیا ہے نا، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے، اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، ہاں، یعنی کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تاکہ وہ اس اپنے جوڑے سے انس حاصل کرے، ہے نا، خوشی، محبت، اخلاق، ہے نا، حاصل کرے. پھر جب میاں نے بیوی سے قربت کی، رشتہ بنایا، تو اس کو حمل رہ گیا ہلکا سا. یعنی کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسے کہ اب ہم لوگ باریکی کو نہیں پکڑتے ہیں نا، ہم لوگ بحث پہ پہلے آ جاتے ہیں. باریکی دیکھیے اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی جو ہے کہ ہلکا سا، یعنی کہ رشتہ جب بنا تو ایک ذرا سا، ایک محض کہہ لیا جائے کہ ایک مالیکولس یا ایک بدوے، ٹھیک ہے نا، کہ فرٹیلائزیشن سے جو ہے کہ حمل رہ گیا، ٹھیک ہے نا. اچھا، اس کے بعد کیا ہوا نا کہ وہ پھر اس کے ساتھ چلتی پھرتی نارمل لائف جی رہی، ٹھیک ہے نا. پھر جب تھوڑا سا حمل میں جو ہے کہ پیٹ میں بچہ جب تھوڑا شکل اختیار کیا اور بڑا ہوا، تو پھر احساس ہونا شروع ہو گیا. پھر یہاں تک کہ احساس ہوتا رہا جب تک کہ وہ اس کے وزن کو جو ہے کہ پوری طرح سے محسوس نہ کر لے، ٹھیک ہے نا. اور ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ اب وہ وزن اس طرح ہو جاتا ہے کہ عورت چاہتی ہے کہ بس اب یہ باہر آ جائے تاکہ ہم کو سکون ملے، ہم کو آرام ملے. اور یہ ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ وہ ایک پیریڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پیریڈ میں کس طریقے سے جو ہے کہ بچے کو کیسے 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 حمل سے پورا بچہ تیار کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، بہرحال اس بارے میں انشاءاللہ ہم لوگ اور زیادہ بات کریں گے، مگر جب اس موضوع پر انشاءاللہ بات کریں گے تب بات کریں گے. ابھی فی الحال جو ہم پڑھ رہے ہیں اس پر ہم لوگ غور کریں گے، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، اس کے اس کو حمل رہ گیا ہلکا سا، سو وہ اس کو لیے ہوئے چلتی پھرتی رہی. پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں میاں بیوی اللہ سے جو ان کے مالک ہے، جو ان کا مالک ہے، دعا کرنے لگے کہ اگر تو نے ہم کو صحیح سالم اولاد دے دی تو ہم خوب شکر گزاری کریں گے. الحمدللہ ایسے ہی تو ہوتا ہے نا کہ اب جب بچہ جو ہے کہ حمل ٹھہر گیا اور بچہ جب پیدا ہونے والا ہے تو ہر کوئی دعا کرتا اللہ تعالیٰ سے. بے شک دعا تو کرنا ہی چاہیے، اور یہی طریقہ ہے، یہی طریقہ ہے. ہاں، اول تو یہ کہ نیک صالح اولاد کا جو ہے کہ دعا کرے شروع سے، ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد پریکٹیکلی ہوتا ہے کہ جب ڈلیوری کا وقت آتا ہے اس وقت جو ہے کہ ہر ماں باپ جو ہے اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے، اے اللہ تعالیٰ سب خیریت سے ہو، سب خیریت سے ہو، سب چیز بہتر ہو، ہے نا، سب چیز بہتر ہو، ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری چیزیں آپ بخوبی جانتے ہیں، ہمارے کہنے بتانے سے کہیں زیادہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں نازل فرمایا ایک مقصد سے تاکہ ہم سمجھیں، ٹھیک ہے نا. اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار کرتے رہنا چاہیے. ہم کتنا شکر ادا کرتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ اپنی نعمت، اپنی رحمت ہمارے اوپر عطا فرمائی، اتنی ساری نعمتیں، اپنی رحمتیں عطا فرمائی. اگر ہم اس کو فکر کریں اور سوچیں، تنہائی میں بیٹھ کر کے سوچیں کہ اللہ نے مجھ پر کتنی رحمت عطا فرمائی. ہمارے اگر آنکھ، ناک، کان، ہاتھ، پیر، اعضاء اگر ہمیں برابر دی ہے تو یہ بھی ایک رحمت ہے، کتنی بڑی رحمت ہے. پھر اگر اللہ نے ہمیں ماں باپ، بھائی بہن، بیوی اور بچوں کا پیار دیا تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. پھر اگر ان کے دلوں میں ہمارے لیے محبت اور اخلاق ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. ذرا سوچیے اگر ان میں سے کسی بھی چیز میں کمی ہو جاوے، کسی بھی چیز میں کمی ہو جائے، سوچیے ہو جائے تو کیسی ہماری زندگی ہوگی، کیسی ہماری زندگی ہوگی. سوچیے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. بے شک
ہم سب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ سو جب اللہ نے دونوں کو صحیح سالم اولاد دے دی تو اللہ کی دی ہوئی چیز میں وہ دونوں اللہ کے شریک قرار دینے لگے۔ سو اللہ پاک ہے ان کے اللہ پاک ہے ان کے شرک سے، ہے نا۔ تو اب دیکھیے اب کیا ہوتا ہے، ہم لوگ کس قدر ناشکری کرتے ہیں، اور وہ تمام وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اور شرک کرتے ہیں ان کے لیے یہ بات آئی ہے کہ جب ان کے معاملات ایسے تھے کہ سب کچھ خیریت سے ہو جائے اور وہ فکر میں تھے اور ٹینشن میں تھے، تب تو اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کر رہے تھے، کہ اللہ تعالیٰ سب خیریت سے ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ پھر جب ہو جاتا ہے سب کچھ نارمل ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے کہ دوسری چیز کا نام لینا شروع کر دیتے ہیں کہ ہاں بھائی ایسے ہوا، ان کے وجہ سے ہوا، فلانے کی وجہ سے ہوا، یا فلانا کا شکریہ، فلانا کا جو ہے کہ کئی دماغی جو ہے نا شیطان خود کو وسوسے میں ڈال دیتا ہے اور ہم جانتے ہوئے یا انجانے میں شرک کر بیٹھتے، کفر کر بیٹھتے، یا پھر وہ اولاد ہے نا جب بڑا ہوتا ہے تو وہ شرک اور کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے، یا وہ ماں باپ شرک اور کفر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کمنٹ کر رہا ہے کہ بھائی جب تمہیں ضرورت تھی تب تو تم ہم سے دعا کر رہے تھے، اور اب جو ہے کہ تم میرے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر رہے ہو، ہے نا۔ پھر جب اللہ نے ان کو نیک فرزند عطا فرما دیا تو جو اولاد اللہ نے انہیں عطا کیا تھا لوگ اس میں خدا کا شریک بنانے تو خدا کی شان شرک سے بہت اونچی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ وہ جو شرک کرتے ہیں یا کفر کرتے ہیں یا پھر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے جو ہے کہ اپنا مقصد پورا کرنے کی سوچتے ہیں یا ہونا تو ہوتا نہیں ہے، لیکن اگر ان کو گمان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ بے شک میرا اللہ پاک ہے۔ کیا ایسوں کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہ کر سکے اور وہ خود ہی پیدا کیے گئے ہوں؟ بات تو ہے نا، واضح ہے نا کہ وہ ایسے لوگوں کو ٹھہرائے۔ دیکھیے میرا اللہ جس نے پوری کائنات کو بنایا، پورے خلقت کو بنایا، ہم کو بنایا، آپ کو بنایا، ہمارے اندر حرکات کو، ہمارے اندر تمام اعضاء کو بنایا، اور ہمارے اندر ہونے والے اولاد اندر سے لے کر کے باہر تک جو ہے کہ وہ اس کی رحمت سے بن رہی ہے، اور اس کے قدرت سے ہو رہی ہے، اور اس کے حکم سے ہو رہی ہے، سب چیزیں ہو جا رہی ہیں۔ تو اب جو ہے کہ ہم کسی اور کو جو ہے کہ شریک ٹھہرا لیتے ہیں کہ بھائی فلاں چیز فلاں کے اس سے ہوگا، فلاں چیز فلاں کے اس سے ہوگا۔ تو کیسی غضب کی بات ہے بھائی، کیسی غضب کی بات ہے۔ اگر ہم اس پہ غور کریں تو ہمیں خود ہمارا عقل اس بات کو ایک دفعہ ماننے کو ضرور تیار ہوگا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے، یہ بات صحیح۔ ہم اگر غور کریں، ہم سوچیں تو ایک بار ہمارا بھی دماغ دیکھیے، ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھی تو ڈالا ہے، شیطان بھی ہے، فرشتہ بھی ہے، تو کہیں نہ کہیں سے ہمارا دماغ ایک مرتبہ ضرور بولے گا کہ ہاں یہ بات سچ ہے۔ لیکن پھر وہی ہے کہ یا تو ہم شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں یا اپنے نفس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، اور اپنے جو ہے کہ حسد، اپنے بیوقوفی، اپنے جو ہے کہ بدعملی میں جو ہے کہ شرک اور کفر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام ان سے پاک ہے اگر ہم کسی اور کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ تو اللہ ہمارا واحد ہے اور بے شک وہ تمام کائنات کا مالک ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال اور آگے دیکھتے ہیں، اور وہ ان کو کسی قسم کی مدد نہیں دے سکتے اور وہ خود بھی مدد نہیں کر سکتے۔ بے شک ہم اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں اگر خیال کرتے ہیں کہ وہاں سے اگر ہم کو کچھ حاصل ہو سکتا ہے تو ہم کو پہلے تو یہ سوچنا چاہیے، ہے نا، ہمیں پہلے تو یہی سوچنا چاہیے کہ بھئی ہم کو ان سے کیسے حاصل ہو سکتا ہے۔ اگر ان کو ہم نے خود رچا ہے، ہم نے خود ان کو بنایا ہے، ہم نے خود جو ہے کہ ان پر جو ہے کہ ایک طرح کا اپنے سے ایک ذہنی بنا لیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر کسی بھی چیز کو ہم نے بنایا ہے تو وہ ہماری مدد کیسے کر سکتا ہے؟ بتاؤ کیسے کر سکتا ہے؟ کیا آپ ذرا سوچئے کہ کسی بھی چیز کو اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کو اگر ہم قرار کر دیں کہ فلاں یہ ہے، دیکھو یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، یہ ہمارا خدا ہے،
ہے نا. اور میں اس کو جو ہے کہ بہت اپنے طریقے سے اس کو ہر طرح کا یہ کر رہے ہیں، مکمل ان کو بنا رہے ہیں، سنگار کر رہے ہیں بڑے ہوا، ہے نا. اور ہم پھر انہی سے کہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ آپ ہمارا فلاں کام کرا دیں، ہماری مدد کر دیں، یا آپ سے مجھے یہ مدد ملنے کی خواہش ہے. تو سوچو، ذرا سوچو، یہ ذرا سوچو، ابھی تو ہم نے تیار کیا، ابھی تو ہم نے نام دیا، اب ہم ان سے مانگ رہے ہیں. کیسی بات ہے بھیا. بہرحال تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، صاف کہتے ہیں، اور نہ ان کی مدد کی قدرت رکھتے، اور نہ وہ ان کی مدد کی قدرت رکھتے ہیں، اور نہ آپ اپنی مدد کر سکتے ہیں. بے شک، ٹھیک ہے نا. ہوا کا جھونکا آئے گا، پلٹ گیا، ٹھیک ہے نا. خود سے اٹھ سکتا ہے، اٹھ سکتا ہے. بہرحال سوچنے کی بات. آگے دیکھتے ہیں. اور اگر تم ان کو کوئی بات بتلانے کو پکارو تو تمہارے کہنے پر نہ چلے. اور اگر تم ان کو کوئی بات بتلانے کو پکارو تو تمہارے کہنے پر نہ چلے. تمہارے اعتبار سے دونوں امر برابر ہیں، خواہ تم ان کو پکارو یا تم خاموش رہو. یعنی کہ ایسے شخص جو شرک میں پوری طرح سے مبتلا ہیں، ہے نا، اور ان کو جب بلاؤ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ جب ایسے لوگ کو بلاتے ہیں، پکارتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اگر وہ کہ تمہارے اعتبار سے دونوں امر برابر ہے، خواہ تم ان کو پکارو یا تم خاموش رہو. یعنی کہ وہ اس قدر ملوث ہیں شرک میں، کفر میں، کہ تم ان کو چاہے بلاؤ یا نہ بلاؤ، ہر حال میں وہ اپنے طریقے پہ چلیں گے، تمہارے سننے والے نہیں ہیں. تو یہ باتیں ہیں. بہرحال اور آگے دیکھتے ہیں. اور آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، واقعی تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو وہ بھی تم ہی جیسے بندے ہیں. سو تم ان کو پکارو، پھر ان کو چاہیے کہ تمہارا کہنا کر دیں اگر تم سچے ہو، ہے نا. واقعی تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو وہ بھی تم ہی جیسے بندے ہیں. سو تم ان کو پکارو، پھر ان کو چاہیے کہ تمہارا کہنا کر دے اگر تم سچے ہو. دیکھیے یہ بھی ایک بات ہے، تھوڑی سی ہم بات اور بتائیں گے، ہے نا. یہ جو بت کی پرستش شروع ہوئی، کیسے ہوئی، ہے نا. ایک تو شروع میں اگر دیکھا جائے تو شیطان، تھوڑا سا ہم نے اس سے پہلے والے ویڈیو میں بھی بتایا ہوں، ہم اب پورا اتنا آگے سے نہیں بتاتے، بیچ اس کے بعد کی بات بتاتے ہیں. تو شیطان نے جو ہے کہ جب انسانوں کے بیچ میں آ کر کے ان کے ذہن پر یہ ڈالا کہ تمہارے یہ جو گھر کے خاندان کے تھے جو اب نہیں ہیں، یہ بڑے نیک انسان تھے، یہ بڑے نیک انسان تھے، بڑے اللہ والے تھے، بڑے پیارے تھے، بڑے خوبصورت تھے، بڑے قوت والے تھے، بڑے یہ تھے. تم کیوں نہیں ان کے لیے ان کے یاد میں کچھ ایسا نشانی بناؤ تاکہ تم ان کے پاس ایک مرتبہ آ کر کے دن بھر میں بیٹھ سکو. اور وہ شیطان جو کہ انسان کی شکل میں آیا تھا، اس نے خود جو ہے کہ ایک چیزیں بنا دیا، ہے نا، اور بنا کر کے رکھ دیا. اور پھر لوگ جو ہے کہ شروع میں تو یہ سوچ کر کے آتے تھے، وہاں پہ بیٹھتے تھے کہ یہ ہمارے خاندان کے فلانے ہیں، ہے نا، جو بڑے اچھے تھے، بڑے نیک تھے، اللہ والے تھے، اور یہ انتقال ہو گیا. تو وہ بس ان کے پاس آتے تھے، بیٹھتے تھے. مگر پھر بعد میں ان کی جو بعد کی جنریشن آئی، شیطان ان کو بہکایا، تو انہوں نے جو ہے کہ کچھ وہاں پر جا کر کے کچھ دو چار اور اپنے طریقے سے عمل کرنے لگی. پھر ان کے بعد کی جنریشن آئی تو شیطان ان کے بھی پیچھے لگا رہا، وہ کچھ اور بڑھ کر کے عمل کرنے لگی. اور اس طریقے سے دھیرے دھیرے ایک نیا عمل کا ایک نیا طریقہ شروع ہو گیا، اور اس قدر شروع ہوا کہ بہت آگے تک گیا. ٹھیک ہے نا. تو ایک تو یہ بات ہوئی. اب دوسری بات
اب دوسرے طرف سے بھی ہم لوگ آتے ہیں کہ ہم اگر اللہ کے سوا کسی بھی شخص کی طرف اس طرح کا ہم سوچتے ہیں کہ ان سے ہمیں مدد مل جائے گی، ہے نا، تو سوچیے کتنی غلط بات ہے. کیسے مدد ملے گی بھائی؟ کیسے مدد ملے گی؟ جن سے ہم سوچتے ہیں وہ تو خود اللہ ہی کے بندے ہیں نا بھائی. آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو؟ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ وہاں تو بت والا واقعہ تھا، اور یہاں تو بت نہیں ہے. یہاں ہم میں سے بہت سے ایسے شخص ہیں، آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ کسی سے نسبت اپنے کو اس طریقے سے جوڑ لیتے ہیں کہ ان سے ہماری مقصد یا ہمارے معاملات درست ہوں گے. وہ یا تو حیات میں یا نہیں بھی حیات میں، تب بھی ہم کو اس بات کا یہ رہتا ہے، خیال رہتا ہے. یہ ہم کو سوچنا ہے کہ بھئی وہ بھی تو اللہ کے ہی بندے ہیں، ہے نا. تو اب ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، تو ہم نے جو بھی مدد مانگنی ہے یا جو بھی کچھ مانگنا ہے تو ہم اللہ سے مانگیں گے نا بھائی. واحد ہمارا اللہ مالک ہے، وہی تو ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا خدا ہے نا. تو ہم اللہ ہی سے نہ مانگیں گے بھائی، جس نے پوری کائنات بنایا، جس نے پوری دنیا بنایا، جس نے انسانوں کو بنایا، جس نے انسانوں سے ہم تمام جو ہے کہ ہم لوگ کو بنایا، اشرف بنایا، عقل والا بنایا، دماغ والا بنایا، ہے نا. پیغمبر اتارے، دین کی باتیں بتائیں، قرآن اتاری، یہ ساری چیزیں جس نے بتایا، ہم اسی کی نے جو ہے کہ عبادت کریں گے یا اسی سے نہ مانگیں گے، یا اس کے علاوہ کسی اور سے جو ہے کہ ہم خیال بھی کریں تو کفر ہے یا شرک ہے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بالکل کلیئر کٹ کہہ دیا کہ بے شک وہ لوگ جن کی تم خدا کو چھوڑ کر حاجت کرتے ہو وہ بھی تمہارے طرح خدا کے بندے ہیں، ہے نا، اللہ کے بندے ہیں. بھلا تم انہیں پکار کے دیکھو تو اگر تم سچے ہو تو وہ تمہاری کچھ سن لیں. پکار کے دیکھ لو. ٹھیک ہے نا. کیا ان کے پاؤں میں جن سے وہ چلتے ہوں یا ان کے ہاتھ میں جن سے وہ کسی چیز کو تھام سکیں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہوں، یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں. آپ کہہ دیجئے تم اپنے سب شرکا کو بلا لو، پھر میری ضرور رسانی کی تدبیر کرو، پھر مجھ کو ذرا مہلت مت دو. اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں، چیلنج کرتے ہیں. یہ چیلنج ایک طرح سے کہ بھئی تم میرے علاوہ جن کو بھی اپنا خدا بنائے بیٹھے ہو ذرا اس کو دیکھو وہ کیا کر سکتا ہے نا، وہ کیا کر سکتا ہے. اور اگر تم کو اس پہ بڑا بھروسہ ہے تو ٹھیک ہے، تم سب کو جمع کرو، بلاؤ اور میرے مقابلے میں کھڑا کر دو. ٹھیک ہے نا. تو ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرا اللہ جس نے پوری کائنات بنائی ہے، تمام طاقت اسی کی. ٹھیک ہے نا. اوکے، ایک بار پھر سے، کیا ان کے ایسے پاؤں بھی ہیں جن سے چل سکیں، یا ان کے ایسے ہاتھ بھی ہیں جن سے کسی چیز کو پکڑ سکے، یا ان کی ایسی آنکھ بھی ہے جن سے دیکھ سکے، یا ان کے ایسے کان ہیں جن سے سن سکے. اے رسول ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم اپنے بنائے ہوئے شریکوں کو بلاؤ، پھر سب مل کر مجھ پر داؤ چلے، پھر مجھے مہلت نہ دو. اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا، کرو. ٹھیک ہے نا. اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ پکڑے گا ان تمام لوگوں کو اور بلائے، کہے گا کہ چلو ٹھیک ہے، کہاں گئے تمہارے وہ جن کی تمہیں جو ہے کہ عبادت کرتے تھے، بلاؤ ان کو. اور پھر وہ جن کی عبادت کرتے تھے وہ آئیں گے اور وہ پھر کہیں گے کہ وہ خود جو ہے کہ پریشان حال میں ہوں گے، اور وہ کہیں گے کہ نہیں میں نے ان سے ایسا کچھ نہیں کہا تھا، ہے نا. وہ ان سے چھٹکارا پانے کی کوشش کریں گے کہ کہاں سے یہ میرے پیچھے پڑ گئے. وہ چھٹکارا پانے کی کوشش کریں، اور وہ کہیں کہ ارے میں نے دنیا میں آپ کی عبادت کی اور آپ ہمیں سے چھٹکارا آپ ہم سے جو ہے کہ بھاگ رہے ہیں. بہرحال یقیناً میرا مددگار اللہ تعالیٰ ہے جس نے یہ کتاب نازل فرمائے
اور وہ نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ یقیناً میرا مددگار اللہ تعالیٰ ہے، جس نے یہ کتاب یعنی کہ یہ قرآن پاک نازل فرمائے، وہ نیک بندوں کی مدد کرتا ہے، بے شک وہ نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔ بے شک میرا مالک و ممتاز تو بس اللہ ہے، جس نے کتاب قرآن کو نازل فرمایا اور وہی اپنے نیک بندوں کا حالی مددگار ہے۔ بے شک اور تم جن لوگوں کی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو وہ تمہارے کچھ مدد نہیں کر سکتے، وہ تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتے اور نہ وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ کلیئر ہے نا؟ اور وہ لوگ ہے نا جو بت ہیں یا اللہ کے علاوہ جن سے تم مدد مانگتے ہو، جنہیں تم خدا کے سوا اپنی مدد کو پکارتے ہو، نہ تو وہ تمہاری مدد کی قدرت رکھتے ہیں اور نہ ہی اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ کلیئر؟ اوکے۔ اور ان کو اگر کوئی بات بتلانے کو پکارو تو اس کو نہ سنیں، اور ان کو آپ دیکھتے ہیں کہ گویا وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے، ہے نا؟ آپ بت کے سامنے کھڑے ہو گئے، ہے نا؟ اب جیسے وہ جو مکہ والے تھے، ہے نا، جاہلیت کے وقت میں کیا کرتے تھے؟ بتوں کے سامنے وہ کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنے بت کا نام لے کر کے بولتے تھے، اپنی وہ باتیں بولتے تھے، ان کو جو مقصد ہوتا تھا وہ بولتے تھے، اور ان کو ارادہ ان کا ایسا لگتا تھا کہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے کہہ دیا کہ بالکل وہ تمہیں نہیں دیکھ رہے، وہ تمہیں سن بھی نہیں رہے، ہے نا؟ نہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، نہ تمہیں سن رہے ہیں، نہ وہ آگے بڑھ سکتے، نہ وہ ہاتھ چلا سکتے، نہ وہ کچھ کر سکتے، اور اگر ان کا اسٹیچو اگر جھک جائے یا ڈران آ جائے یا گر جائے یا کچھ بھی ہو جائے تو وہ خود کو کھڑا بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہے کہ یہاں پر اس طرح سے بالکل کلیئر کر دیے ہیں نا کہ ان جو جاہلیت کے دور میں جو مکہ کے جو لوگ تھے جو جس طریقے سے پرستش کرتے تھے، ان کے لیے اللہ نے کلیئر کر دیا۔ اور اگر انہیں ہدایت کی طرف بلائیں گا بھی تو یہ سن نہیں سکتے، اور تو سمجھتا ہے کہ وہ تجھے آنکھیں کھولے دیکھ رہے ہیں، حالانکہ وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ آپ درگزر کو اختیار کریں، نیک کام کی تعلیم دیں اور جاہلوں سے ایک کنارہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں فرما رہے ہیں یہ بات؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام جو ہے کہ اپنی باتیں دنیا کو بتاتے تھے، لوگوں کو بتاتے تھے، ہاں مکہ میں بتاتے تھے، اور جہاں جہاں جاتے تھے وہاں بتاتے تھے، جاہلیت جہاں وہ جاہلیت دیکھتے تھے وہاں بتاتے تھے اور کہتے تھے اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ وہ جو خالق ہے، جو مالک ہے، پورے کائنات کا مالک ہے، ہر چیز کا جس کے پاس قدرت ہے، جو تمام طاقتوں کا مالک ہے، وہی یہ واحد اللہ ہے نا۔ اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، کوئی اور تمہارا کچھ بھی نہیں کر سکتا، کوئی طرح کا مدد نہیں کر سکتا، ہے نا۔ تو اس پر جو ہے کہ وہ لوگ جو ہیں کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے کہ ناراض ہوتے تھے اور برے طریقے سے ان کے ساتھ پیش آتے تھے اور سازش کرتے تھے اور کئی طرح کا جو ہے کہ ان کے ساتھ برا عمل کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کو ڈھارس دلایا ہے کہ آپ بالکل پریشان نہ ہوں، آپ ان لوگوں کی ان تمام جو آپ پر جو سازشیں کر رہے ہیں ان سے درگزر رہیے، ہے نا۔ جو نیک بندے ہیں وہ آپ کے بات سنیں گے، عمل کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ ان کے باتوں پر آپ بالکل پریشان نہ ہوئیے، ہے نا۔ اے رسول تم درگزر کرنا اختیار کرو اور اچھے کام کا حکم دو، آپ اچھے کام کا حکم دیجیے اور جاہلوں کی طرف سے منہ پھیر لو، اور اگر آپ کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کیجیے، ہے نا۔ اللہ کی پناہ مانگ لیا کیجیے، یعنی کہ کبھی انسان کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ تھک جاتا ہے نا، نراش ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے کہ اگر شیطان کی کوئی وسوسہ آوے نا، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ کافی ہے اس کے لیے، وہ بڑا ہی کارساز ہے، بے شک بلا سبا وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا، بے شک اللہ تعالیٰ
خوب सुनने वाला और खूब जानने वाला है ना। एक बार फिर से, अगर शैतान की तरफ से तुम्हारी उम्मत के दिलों में किसी तरह का वसवसा शक पैदा हो तो अल्लाह से पनाह मांगो, क्योंकि उसमें तो शक ही नहीं कि वह बड़ा सुनने वाला वाकिफकार है, बेशक, है ना। तो ये हम तमाम उम्मत मोहम्मदिया पर ये बात जाहिर हो गई कि अगर हमारे ऊपर कोई भी तरह का वसवसा आता है, कोई भी तरह का दिल शिकनी या किसी तरह का अगर हमारे अंदर कोई नाराज़गी या कोई बात आती है ना, तो हमें अल्लाह ताला से मदद मांगनी चाहिए। अगर हम नमाज की तरफ जाना चाहते हैं और नहीं जा रहे हैं, है ना, तो फिर हमें इसके लिए भी अल्लाह ताला से मदद मांगनी चाहिए। हमारे घर में अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है, अगर नमक की भी ज़रूरत है, तो इसके लिए भी अल्लाह ताला से मदद मांगना चाहिए, है ना। अगर हमारे किसी को लेकर के मन मटाव चल रहा है, शिकवा चल रहा है, तो इसके लिए भी अल्लाह ताला से मदद मांगना चाहिए, क्योंकि तमाम चीज़ें तो अल्लाह ताला की तरफ से मदद उतरेगी तो सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। यकीनन जो लोग खुदा तरस है, जब उनको कोई खतरा शैतान की तरफ से आ जाता है तो वह याद में लग जाते हैं, सो यकाएक उनकी आंखें खुल जाती हैं। बेशक जो लोग परहेजगार हैं, जब भी उन्हें शैतान का ख्याल छू भी गया तो चौंक पड़ते, फिर फौरन उनकी आंखें खुल जाती है ना। जैसे ही शैतान हमारे बहकाने की कोशिश करता है तो जो नेक बंदे होते हैं वो समझ जाते हैं और तुरंत अल्लाह की पनाह मांगते हैं। और जो शयातीन के ताबे हैं वह उनको गुमराही में खींचे लिए जाते हैं, बस वह बाज नहीं आते। और जो शैतान के हमराह हैं, जो शैतान की बात कर मानते हैं और शैतान के तरीक़े पर चलते हैं, है ना, तो शैतान उनको और भी ज़्यादा गुमराही में डालता चला जाता है और वो और गुमराह होते जाते हैं, है ना। वो और जैसे कि अगर हम नमाज का सोचें, है ना, कि नमाज पढ़ना है और अगर हमारे अंदर वसवसा आ गया, कमज़ोरी आ गई, काहलियत आ गई, और अगर हम अच्छे हैं, नेक अमल वाले हैं, तो तुरंत हम अल्लाह की पनाह मांगेंगे और जैसे ही हम अल्लाह की पनाह मांगेंगे शैतान भाग जाएगा और हम नमाज पढ़ लेंगे। लेकिन अगर फ़र्ज़ कीजिए कि नमाज का ख्याल आया, शैतान ने बहकाया और हम भाग गए, अल्लाह की पनाह नहीं मांगी और हम भाग गए और शैतान की तरफ खिंच गए, तो क्या हो गया, नमाज हमारी ख़त्म हो गई, तर हो गई। ये एक मिसाल था, इसी तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। उन काफिरों के भाई बंद शैतान उनको धर पकड़ गुमराही की तरफ घसीटे जाते हैं, फिर किसी तरह की कोताही भी न करते, है ना। तो बहरहाल वक्त काफ़ी ज़्यादा हो गया, माज़रत चाहता हूँ। ये हम लोगों ने 202 तक की तर्जुमा सुना। अल्लाह ताला हम सबको आसानी फरमाए, है ना। कहने सुनने बोलने पढ़ने में गलती हो गई हो तो माफ़ करेंगे, अल्लाह भी हमें माफ़ करे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।